अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, अब क्योंकि पीएमएस जीके का पेपर हो चुका है तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फेज़ का वेट कर रहे हैं और उनका एक ही क्वेश्चन है जो बार बार होता है कि पीएमएस जीके का जो पेपर हो चुका है तो उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। पीएमएस जीके का जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन फ़ेब के एंड पर या मार्च के स्टार्ट में आएगा। अगर आप अभी से सिर्फ रिज़ल्ट का वेट करते रहेंगे तो आपका एक मंथ जो है वो ज़ाया हो जाएगा। अब क्योंकि तकरीबन 95 तक क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जैक्ट पीएमएस के सामने आ गए हैं और सिर्फ उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैलकुलेट करके कि क्या आप पास हो रहे हैं या नहीं। 3-4 एमसीक्यूज़ ऐसे हैं मॉर्निंग वाले पेपर में भी और इवनिंग में भी जिनका करेक्ट आंसर कोई नहीं था, जिनमें चारों ऑप्शंस ही तकरीबन करेक्ट बन रहे थे और वहाँ पर नन ऑफ़ दीज़ या ऑल ऑफ़ दीज़ का ऑप्शन भी नहीं था। तो उनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है पीपीएससी ग्रेस मार्क्स जो है वो दे दे। अगर आपके 40 या 40 प्लस मार्क्स जो है वो बन रहे हैं तो फिर आपको रिज़ल्ट के वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने रिमेनिंग 11 सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी है। तो उसके लिए आप टाइम को वेस्ट ना करें और आज से जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। कल का आपने इंतज़ार नहीं करना, आज से स्टार्ट लेना है। तैयारी आप किस तरह से स्टार्ट करें? बिल्कुल भी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी अभी तक नहीं की है तो रिज़ल्ट आने तक एटलीस्ट इंग्लिश ऐसे से आप स्टार्ट ले लें। पहले स्टेप में आप ये चेक करें कि क्या आप सिंपल सेंटेंसेस लिख सकते हैं। अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस लिखने आते हैं, आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कोई पंक्चुएशन की, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं होती, तो फिर आपने सेकंड स्टेप में जो यहाँ पर ऐसे का सिलेबस मेंशन है और उसमें थीम्स प्रोवाइड की गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। थीम से रिलेटेड मटेरियल आपको पढ़ना है, उसके लिए एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन एक थीम है तो इससे रिलेटेड आप पिछले 7 से 10 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको उठाएं और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी ऐसे टॉपिक्स पहले आ चुके हैं उनको देखें और जो डायमेंशंस हैं उस थीम की वो डिसाइड कर लें अपने पास। उससे रिलेटेड मटेरियल कलेक्ट करें और फिर पास्ट पेपर से एक टॉपिक उठाएं और ख़ुद से उस पर आउटलाइन बनाएं और कंप्लीट एसेज लिखें। ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक हफ़्ता या एक महीना नहीं दे सकते, जिस तरह से बाकी तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए आप डेज़ जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशल वर्क या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो उसको आप कुछ दिन एलोकेट करके या एक महीने में जितना भी टाइम आपको चाहिए होता है उसमें आप कवर कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस मांगता है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आप बैठेंगे और एक आउटलाइन जो है वो बहुत अच्छी आप बना लेंगे या ऐसे लिख लेंगे। आपने इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले आप चेक करेंगे कि अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है तो उसके बाद आपने थीम से रिलेटेड मटेरियल कलेक्ट करना है, या कोई भी बुक ले लें जिस तरह से भी आपको ठीक लगे, लेकिन थीम वाइज आपने लेकर चलना है। आपके सिलेबस में जो थीम्स मेंशन हैं इनसे बाहर आपने नहीं जाना, क्योंकि पीएमएस में इन्हीं थीम्स में से किसी न किसी टॉपिक को उठाकर एग्ज़ामिनर जो है वो पूछता है। इन्हीं को प्रिपेयर करना है जिनमें एजुकेशन है, इकोनॉमी है, फॉरेन पॉलिसी है, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड टॉपिक्स ऑफ जनरल नेचर। तो जितना टू द पॉइंट और सिलेबस के साथ स्टिक होकर आप चलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, और जितना ज़्यादा आप खुद अपने लिए इसको बढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे और कम टाइम में फिर आप इररेलेवेंट और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना शुरू कर देंगे जो पेपर के लिए ज़रूरी नहीं होंगी। सो आप कहीं पर भी मटेरियल देखें कि ये भी कर लें, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसको भी करना चाहिए, या ये टॉप 10 या टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उस तरह से आपने लेकर नहीं चलना, वो सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे जो है वो टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर आप खुद से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते। अभी से जो है वो अपना टाइम टेबल बना लें
اس ویک میں آپ نے کون سی تھیم کو پریپیئر کرنا ہے، نیکسٹ ویک میں کس تھیم کو پریپیئر کرنا ہے. ہفتے میں ایک ایسے آپ لازمی کمپلیٹ لکھیں اور آؤٹ لائن کی پریکٹس جو ہے وہ آپ ڈیلی بیسس پر کریں. اگر آپ روزانہ ایک ایسے لکھنے بیٹھ جائیں گے پھر آپ کے پاس باقی تمام سبجیکٹس کو پریپیئر کرنے کا ٹائم نہیں بچے گا. نیکسٹ جو ہے وہ پریسی اینڈ کمپوزیشن ہے. اب اس میں آپ کے پاس پریسی ہوتی ہے، کمپریہنشن کا پیراگراف ہوتا ہے اور ٹرانسلیشن ہوتی ہے. یہ چیزیں وہ ہیں، یہ تینوں چیزیں آپ کو پریکٹس سے آئیں گی. اگر آپ اپنے دماغ میں صرف پریسی کا خوف رکھیں گے اور انگلش پریسی اور کمپوزیشن کے پیپر میں جو باقی چیزیں ہیں ان پر آپ فوکس نہیں کریں گے، جو تھوڑی آبجیکٹیو بیسڈ ہوتی ہیں جن میں آپ پورے مارکس بھی لے سکتے ہیں، تو پھر پریسی اور کمپوزیشن کے پیپر میں آپ زیادہ فیلئر کی طرف جاتے ہیں. آپ نے ڈیلی بیسس پر پریسی، کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن کی پریکٹس کرنی ہے. ایک دن پریسی کر لیں، ایک دن کمپریہنشن، ایک دن ٹرانسلیشن. اور ان تینوں میں سے جو چیز آپ کو زیادہ مشکل لگتی ہے، عموماً پریسی ہی زیادہ مشکل لگتی ہے، تو اس کو آپ ہفتے میں 2 دن یا 3 دن دے دیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ریمیننگ چیزیں ہیں جن میں آپ کے پاس ایڈیمز آتے ہیں، 10 مارکس کے آپ کے پاس ایڈیمز ہوتے ہیں، سو یہ کافی میجر پورشن ہے اور اس میں آپ پورے نمبر بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو روزانہ کی بیسس پر کریں. ایڈیمز کو اگر آپ 1 یا 2 دن یا ایک ہفتے پر چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے سر کا درد بن جائے گا. ڈیلی بیسس پر آپ 10 یا 20 ایڈیمز کر لیں تو یہ آپ پر برڈن نہیں پڑے گا. اور اگر آپ 10 ایڈیمز بھی ڈیلی بیسس پر کرتے ہیں تو اس کو ملٹیپلائی کریں آپ 30 سے، تو ایک منتھ میں آپ 300 ایڈیمز جو ہے وہ کر لیں گے. تو یہ پورشن آپ کا اس طرح سے پریپیئر ہو جائے گا. ایڈیمز کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ پریپوزیشنز آتی ہیں 10 مارکس کی، ان کو بھی آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے. پریپوزیشنز کے علاوہ آپ کے پاس ایکٹیو پیسو اور نریشن ہے، وہ دونوں چیزیں بھی پریکٹس کی ہیں. اگر آپ کو رولز پتہ ہیں، پاس پیپر سے کوسچنز کو اٹھائیں، ان کو پریکٹس کریں. تو یہ ساری آبجیکٹیو چیزیں ہیں آپ کے پاس، ایڈیمز، پریپوزیشنز، ایکٹیو پیسو، نریشن. ان پورشنز میں آپ فل مارکس لے سکتے ہیں. اگر آپ روزانہ ان کو تھوڑا تھوڑا پریپیئر کرتے جائیں گے، برڈن بھی نہیں پڑے گا اور یہ چیزیں آپ کو مشکل بھی نہیں لگیں گی. پھر 5 نمبر کے اس پیپر میں اینٹونیمز آتے ہیں، تو اس پورشن پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا. ایک تو پاس پیپر سے آپ کر لیں اینٹونیمز کو، 1-2 ریپیٹ بھی ہو جاتے ہیں. اور باقی جو اینٹونیمز ہیں جو موسٹ ریپیٹڈ 500، وہی جو پی پی ایس سی اپنے 1 پیپر جنرل نالج کے پیپرز میں بھی پوچھتا رہتا ہے، وہی اس پیپر میں بھی آتے ہیں. تو وہاں سے آپ 500 تقریباً کر لیں تو یہ والا پورشن جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا. تو پریسی کے پیپر کو آپ نے اس طرح سے لے کر چلنا ہے. پی ایم ایس، پریسی اور کمپوزیشن کے اگر آپ کو نوٹس چاہیے ہیں تو وہ اسی سلیبس کے اکارڈنگ اویلیبل ہیں. اس میں آپ کو ایڈیمز بھی ملیں گے سمپل سینٹینسز کے ساتھ، اینٹونیمز بھی اس میں موجود ہیں، ایکٹیو پیسو اور نریشن بھی. اس کے علاوہ پریسی، کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن کے پیسیجز بھی ہیں ایگزامپل کے طور پر، تاکہ آپ کو آسانی سے ان چیزوں کی سمجھ آ سکے. تو اگر آپ کو پریسی اور کمپوزیشن کے نوٹس چاہیے ہیں تو جو اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہوگا اس کے تھرو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کائنڈلی جو ٹائم مینشن ہے یہاں پر اسی کے دوران آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ میسج کرتے ہیں تو پھر آپ کو اگلے دن کا ویٹ کرنا ہوگا 8 AM to 8 PM. اسی کے درمیان آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے نوٹس کے لیے. باقی تمام سبجیکٹس کی بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو نوٹس اویلیبل ہیں. پریسی اور کمپوزیشن، اس کے بعد پاکستان اسٹڈیز، اردو اور اسلامیات کے نوٹس اویلیبل ہیں. اسلامیات کے جو ہیں وہ اردو میں ہیں، سو جس نے بھی اسلامیات کو اردو میں آپٹ کیا ہے تو وہ نوٹس اگر اس کو چاہیے ہیں تو وہ لے سکتا ہے. اس کے بعد آپشنل سبجیکٹس میں پولیٹیکل سائنس، سوشل ورک، فلاسفی، ان تینوں سبجیکٹس کے نوٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے. یہ تمام نوٹس جو ہیں وہ سلیبس کے اکارڈنگ ہیں. ایگزیکٹلی جو سلیبس آؤٹ لائن کمپلسری اور آپشنل سبجیکٹس کی پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، اسی سلیبس کے اکارڈنگ یہ نوٹس بنائے گئے ہیں. اس میں پاس پیپرز موجود نہیں ہیں، یہ ایگزیکٹلی سلیبس کے اکارڈنگ ہیں. نوٹس کا جو سیمپل ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. تو سب سے پہلے آپ وہ سیمپل دیکھیں،
اس کے بعد ہی آپ واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کریں، اور کائنڈلی جب آپ میسج کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ویٹ کیا کریں. ہاف اینڈ آور کے اندر ہی آپ کو جو ہے وہ رسپانس مل جاتا ہے، اس سے بھی کم ٹائم میں مل جاتا ہے. سارے اسٹوڈنٹس تو اس طرح نہیں کرتے، لیکن کچھ جو ہیں وہ ڈائریکٹ میسج کرنے کے بعد مس کالز دینا شروع کر دیتے ہیں یا کال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو تھوڑا سا آپ پیشنس دکھایا کریں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ ان چیزوں کو فالو کریں گے. باقی یہاں پر آپ کو سر کا جو نمبر ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے، صرف واٹس ایپ پر ہی آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے. اچھا، اب کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو واٹس ایپ پر یہ نمبر جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا. کائنڈلی جو نمبر پرووائڈ کیا گیا ہے اس کو سیو کر کے آپ کانٹیکٹ کیا کریں. نمبر کے سٹارٹ میں جن لوگوں کو شو نہیں ہو رہا تو یہ 0313511951 یہ نمبر ہے. تو جن کو واٹس ایپ پر شو نہ ہو وہ 0 کی بجائے یہاں پر سٹارٹ میں +92 لگا دیں، تو پھر یہ آپ کو واٹس ایپ پر شو ہوگا. نیکسٹ جو ہے وہ اردو ایسے پریسی کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن ہے. اردو میں آپ کے پاس ایک ایسے آتا ہے 30 مارکس کا. یہ ایسے جو ہے وہ انگلش ایسے کی طرح نہیں ہوتا، اس میں آؤٹ لائن ضروری ہوتی ہے. اردو کے ایسے میں یہاں پر آؤٹ لائن ضروری نہیں ہے. باقی اگر آپ ہیڈنگز دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، اور اگر نہ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. آپ پیراگرافس میں لکھتے جائیں. ایک پیراگراف آپ کا ختم ہو تو درمیان میں ایک لائن کی سپیس چھوڑ دیں اور نیکسٹ پیراگراف جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں. ہاں، انڈنٹیشن آپ نے شروع میں یاد رکھنا ہے اس ایسے میں بھی، یعنی کہ جب آپ لائن سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں پیراگراف کی تو پہلی لائن جو ہوتی ہے اس کے سٹارٹ میں تھوڑی سی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، اسے انڈنٹیشن کہتے ہیں. یہ ایک پیراگراف ہے، تو یہ نیکسٹ پیراگراف فار ایگزامپل آپ یہاں سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس لائن سے، تو یہ جو تھوڑی سی جگہ ہے آپ اس کو یہاں پر چھوڑیں گے اور یہاں سے لکھنا سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد جو اگلی لائن ہے وہ آپ کی سٹارٹ سے ہی شروع ہوگی. ایسے کے بعد ایک پیراگراف آپ کے پاس تلخیص کا ہوتا ہے، وہی جس طرح سے آپ انگلش میں پریسی کرتے ہیں اس کو 1/3 کر کے لکھتے ہیں، اور ایک ٹاپک آپ نے اس پیراگراف کو دینا ہوتا ہے، ٹائٹل نیم. اسی طرح سے اردو میں بھی آپ نے تلخیص کرنی ہوتی ہے. جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہوتا ہے اس کا آپ نے 1/3 کرنا ہے اور اس کو ایک عنوان دینا ہے. اس کے بعد اردو کے پیپر میں آپ کے پاس محاورات ہیں جس کے آپ نے جملے بنانے ہوتے ہیں، اور غلط جملوں کی درستگی ہوتی ہے 10 نمبر کی. اشعار اور آخر میں آپ کے پاس ٹرانسلیشن ہے. اردو کے نوٹس بھی اویلیبل ہیں، اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں اسی سلیبس کے اکارڈنگ تو لے سکتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ان نوٹس میں موجود نہیں ہیں، ایک جو غلط جملوں کی درستگی ہے، اور دوسرا جو اشعار کی تشریح ہے. یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کلید اردو سے ہی کرنی ہیں، وہیں سے پیپر میں آتی ہیں. بہت تھوڑا سا پارٹ ہے غلط جملوں کی درستگی کا، اگر آپ وہ کر لیں تو یہ سارے آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسرا جو اشعار کی تشریح ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے شاعر کا نام بھی اس میں لکھنا ہوتا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے. تو جو اہم شاعر ہیں ان کے اشعار آپ نے سب سے پہلے کرنے ہیں جو امپورٹنٹ والے ہیں، اور جو ان امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ نے بعد میں کرنا ہے. اس میں آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں. دوسرا، آپ اردو کے پیپر میں اشعار کو زیادہ استعمال کریں. ایک شعر کی جب آپ تشریح کر رہے ہیں تو اس میں 2-3 اشعار جو ہیں وہ اپنے پاس سے ڈال دیں. یہ ایکسٹرا چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں اگر آپ نے زیادہ مارکس لینے ہیں کسی سبجیکٹ میں. تو یہ ہو گیا اردو کا سلیبس. اس کے بعد اسلامیات ہے. اسلامیات میں آپ کے پاس 20 نمبر کے جو ہیں وہ MCQs آتے ہیں. ان کے لیے آپ کو ببل شیٹ پرووائڈ نہیں کی جاتی. یہ MCQs آپ نے آنسر شیٹ پر ہی کرنے ہوتے ہیں، اور یہ کویشچن جو ہے وہ مسٹ ہوتا ہے، آپ اس کو چوائس پر نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اسلامیات میں آپ کے پاس 20 نمبر کے MCQs بھی ہیں، کیونکہ یہ ایک رسکی سبجیکٹ ہے. ایسے اور پریسی کے بعد اس میں بھی اسٹوڈنٹس زیادہ فیل ہوتے ہیں. تو یہ جو 20 نمبر کے MCQs ہیں ان کو اگر آپ اچھی طریقے سے پریپیئر کر لیں اور ان میں 15 سے 16 نمبر اگر آپ لے لیں تو پھر پیچھے بہت ہی کم مارکس آپ کو لینے رہ جاتے ہیں صرف پاس ہونے کے لیے. اور ان 20 نمبروں کے ذریعے آپ جو اپنا سکور ہے اسلامیات میں وہ بھی اچھا لے سکتے ہیں اگر آپ اس سبجیکٹ کو اسی طرح سے پریپیئر کریں جس طرح سے کرنا چاہیے، اور پیپر کو ویسے ہی اٹیمپٹ کریں جو اس سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اب اس سبجیکٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اپنے کویشچن میں ریفرنسز لازمی طور پر دینے ہیں، قرآن سے، احادیث سے، واقعات سے.
تو اسلامیات کے اردو میں نوٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، آپ لے سکتے ہیں، اسی سلیبس کے اکارڈنگ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز ہے۔ پاکستان اسٹڈیز میں آپ کے پاس 20 نمبر کی فل ان دی بلینکس ہوتی ہیں۔ اب ایم سی کیوز میں یہ ہوتا ہے کہ ان چاروں آپشنز میں سے آپ کوئی نہ کوئی تو لگاتے ہیں، اور وہ کبھی کبھار تکے پر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن فل ان دی بلینکس میں اگر آپ کو کوئی نہیں آتی ہیں تو وہاں پر تکا تو لگ نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے خود سے ورڈز لکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی 20 نمبر کا پورشن ہے۔ آپ اس کے لیے 712 سے لے کر 1947 تک جو ہسٹری ہے پاکستان کی، اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھیں، اور اس کے بعد 1947 سے 2024 تک کے جو مین ایونٹس ہیں ان کو پریپیئر کر لیں اس پورشن کے لیے۔ یہ جو فل ان دی بلینکس کا 20 نمبر کا پورشن آتا ہے پاکستان اسٹڈیز میں، باقی اس میں آپ نے 4 کویشچنز کرنے ہوتے ہیں 20 مارکس کے۔ پاکستان اسٹڈیز میں جو چیز آپ کو زیادہ مارکس دیتی ہے، اس میں آپ نے میپس ڈرا کرنے ہوتے ہیں، 3-4 جو اوورال میپس ہیں ان کو آپ پریپیئر کر لیں، پریکٹس کریں ڈیلی بیسس پر۔ آپ پاکستان اسٹڈیز میں پاکستان کا میپ آپ کو بنانا آنا چاہیے، جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پاکستان کا میپ آ سکتا ہے آنسر میں، وہاں آپ اس کو ڈرا کر دیں۔ جو ریجنل کنٹریز ہیں ساتھ ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور اوورال جو رفلی ورلڈ میپ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اب آپ کے پاس جو ہیں وہ کچھ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے میپس آپ دیکھ لیں، اور کشمیر اور فلسطین کا میپ، یہ سارے میپس جو ہیں وہ آپ نے ڈرا کرنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ باقی جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز کے نوٹس اس کے اکارڈنگ اویلیبل ہیں، جو سلیبس ہے، تو اگر آپ وہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ٹو دا پوائنٹ ہیں، پراپر فیکٹس، فگرز اور ایگزامپلس کے ساتھ ہیں۔ میپس جو ہیں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ اس میں انکلوڈ نہیں کیے گئے، یہ اوورال جنرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور ان کو سرچ کر کے بس آپ نے پریکٹس کر لینی ہے کہ پاکستان کا میپ آپ کو بنانا آنا چاہیے، جو ریجنل کنٹریز ہیں ساتھ ان کے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اوورال رفلی بہت زیادہ ڈیپ آپ نے نہیں جانا، لیکن ورلڈ کا جو میپ ہے اس میں جو جو کانٹیننٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ کشمیر، فلسطین کا میپ، اور جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے میپس، ان سب کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو پاکستان اسٹڈیز میں ہیلپ کریں گی۔ اس کے علاوہ اس پیپر میں آپ نے کوٹس، ایگزامپلس، بکس کے ریفرنسز، یہ ساری چیزیں آپ نے دینی ہیں۔ سو اسی کے اکارڈنگ یہ نوٹس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ تمام چیزیں تو اس میں موجود ہیں، میپس اس میں انکلوڈ نہیں کیے گئے، یہ آپ نے خود سے پریکٹس کرنی ہے۔ یہ تو جو ہیں وہ کمپلسری سبجیکٹس ہو گئے۔ اب آتے ہیں آپشنلس کی طرف۔ آپ نے اوورال 3 سبجیکٹس جو ہے وہ چوز کیے ہوں گے۔ فار ایگزامپل ہم بات کر لیتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی۔ اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس کو ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ لیا ہے، تو اب اس میں آپ نے پیپر کو اٹیمپٹ کس طرح سے کرنا ہوگا۔ فلاسفرز کو آپ نے زیادہ انکلکیٹ کرنا ہے اپنے پیپر میں۔ فار ایگزامپل کسی فلاسفر کا کویشچن نہیں بھی ہے، کوئی جنرل کویشچن بھی آیا ہے پولیٹیکل سائنس میں، تو اس میں بھی آپ نے جو فلاسفیکل تھاٹس ہیں، جو ان کی کوٹس وغیرہ ہیں، سینگز ہیں، یا جو امپورٹنٹ پولیٹیکل سائنس کی بکس وغیرہ ہیں فلاسفرز نے لکھی ہیں، ان کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فلو چارٹس بنائیں، ٹیبلز بنائیں۔ 2-3 فلو چارٹس آپ نے بنا دیے، 2 بھی بنا دیے تو وہ کافی ہیں۔ ایک جو ہے وہ ٹیبل آپ نے بنا دینا ہے، اور جو پولیٹیکل سائنس کی جو تھیریز ہیں، جو فلاسفرز ہیں، ان کی کوٹس جو ہیں وہ آپ نے اس میں انکلکیٹ کرنی ہے۔ تو آپ نے جو اپنا پیپر ہے نا، اس کو جنرلائز ہو کر اٹیمپٹ نہیں کرنا، بلکہ ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ جس طرح سے اس کو اٹیمپٹ کرتا ہے اس طرح سے کرنا ہے۔ یہی چیزیں ایک سبجیکٹ کو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ سپوز کریں آپ کا سوشل ورک ہے۔ سوشل ورک میں بھی آپ نے کوٹس جو ہے وہ زیادہ انکلکیٹ کرنی ہے، اور اس پیپر میں آپ نے ایگزامپلز زیادہ دینی ہیں۔ ہیڈنگز، سب ہیڈنگز آپ کی ایکسپلینیٹری ہونی چاہیے، سیلف ایکسپلینیٹری۔ وہ جو 1 ورڈ 2 ورڈ ہیڈنگز ہوتی ہیں، ان سے زیادہ ان سبجیکٹس میں آپ کو جو سیلف ایکسپلینیٹری ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر رہتی ہیں۔ دوسرا سوشل ورک میں آپ نے فلو چارٹس بنانے ہیں۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کو بہت اچھا سکور دے سکتا ہے اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی محنت کر لیں۔ بہت کم ٹائم میں اس سبجیکٹ کو پریپیئر کر سکتے ہیں آپ، اور خود سے لکھ سکتے ہیں۔ آپشنل سبجیکٹس میں اگر آپ کو
نوٹس چاہیے ہیں تو اس میں پولیٹیکل سائنس، سوشل ورک اور فلسفی، ان کے نوٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ آج سے جو ہے وہ اپنا جو سلیبس ہے اس کو بریک ڈاؤن کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں اور تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں۔ آؤٹ آف دا وے جا کر کچھ چیزیں آپ کو ایکسٹرا کرنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے آپ زیادہ سکور لے سکتے ہیں۔ سٹارٹ میں آپ کو مشکل لگے گا یہ، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کو اسی روٹین پر چلتے ہوئے 1 ہفتہ 2 ہفتے اور 3 ہفتے گزریں گے تو پھر یہ ایک نارمل روٹین بن جائے گی، لیکن آپ نے خود کو اس روٹین پر لے کر آنا ہے تاکہ کم ٹائم میں آپ جو یہ 11 سبجیکٹس ہیں ان کو پریپیئر کر سکیں۔ اور اس کے لیے انگلش ایسے اور جو پریسی ہے، ان دونوں سبجیکٹس کو آپ نے ڈیلی تھوڑا تھوڑا کر کے پریپیئر کرنا ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلتے رہنا ہے ٹل دی اینڈ آف دی ڈے۔ باقی جو سبجیکٹس ہیں اس کے لیے آپ اپنے حساب سے جتنا ٹائم آپ کو ایک سبجیکٹ پر لگ سکتا ہے اتنا ٹائم ایک کو ایلوکیٹ کریں، سلیبس کو کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی پریکٹس کے لیے جو پاس پیپرز ہیں ان کو سالو کریں۔ اس طرح سے جب آپ کا ایک سبجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ دوسرے پر موو کریں۔ رزلٹ آنے میں ابھی کچھ ٹائم ہے، تو جو ٹائم ابھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو ویسٹ نہ کریں۔ سلیبس آپ کے پاس موجود ہے اور آج سے اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنا لیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے یوزفل رہی ہو۔ آنے والے دنوں میں یہاں پر آپ کو PMS، CSS اور 1 پیپر جو جنرل نالج ہیں ان سے ریلیٹڈ لیکچرز ملتے رہیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔